बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। मुलाकातें होने या ना होने की तफसीलात में जाने से पहले ताकतवर हलकों के एक बड़े पैगाम, एक अहम तरीन ग्रीन सिग्नल का जिक्र जरूरी। कप्तान को 9 मई के 5 मुकदमात में 25 नवंबर तक जमानत में तोसी दिए जाने यानी गिरफ्तार ना करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। गोया कि अगर 25 नवंबर से पहले तोशा खाना और अल कादिर केस फारिग होते हैं तो इमरान खान साहब की रिहाई यकीनी है। मगर यह सब कुछ एक बारगेनिंग क्लिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बारगेनिंग चिप के तौर पर, माफ कीजिए, इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान का मुमकिन रद्द-ए-अमल उनको जेल से बाहर भी ला सकता है और उनको मजीद कुछ अरसा जेल में रहने के नतीजे पर भी पहुंचा सकता है। कप्तान अपने तमाम कार्ड इंतहाई दानिशमंदी, इंतहाई होशियारी, इंतहाई समझदारी के साथ खेल रहा है और ताकतवर हलकों में इस वक्त ये सोच बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही है कि उनके पास वक्त अब कम है। 29 नवंबर नजदीक आ चुका, रवायती माफिया के घबराने का वक्त हो चुका और इस वक्त जो कश्मीर के अंदर जिस किस्म की सूरत हाल रोजाना की बुनियाद पर खराब हो रही है, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, पंजाब में जो लावा पक रहा है और सिंध और बलोचिस्तान के अवाम जिस तरफ को देख रहे हैं, ये तमाम तर सूरत हाल उन बैरूनी दौरों की वजूहात बताने के लिए काफ़ी है जो इस वक्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और चुंतखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल के साथ साथ अफगान मुज़ाकरात का अमल तातुल का शिकार हो चुका है। तीनों राउंड्स नाकाम हो गए हैं, डेड लॉक है, चौथा राउंड है और कहा यह जा रहा है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की तैयारी, अफगानिस्तान पर दोबारा हमला, इसका इशारा ख्वाजा आसिफ कर चुके। ऑपरेशन से पहले जो है सुहेल खान आफरीदी को मनाने की कोशिशें जारी हैं। उनसे कोर कमांडर की मुलाकात की कुछ मजीद तफसीलात भी सामने आई है। सुहेल खान आफरीदी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। ताकतवर हल्के चाहे उनसे मुलाकातें करके ग्रीन सिग्नल तो दे रहे हों, लेकिन साथ साथ इंसार अब्बासी जैसे खुद साख्ता तर्जमानों के जरिए धमकी आमेज पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं कि अगर डील ना की गई तो हालात को टाइट किया जाएगा। 800 से ज्यादा दिनों से गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर जेल में कैद इमरान खान ने अब तक सारे निजाम को लंबा लिटा देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इमरान खान को गिराने के चक्कर में पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट और फिर अदलिया जैसे अहम तरीन इदारे अवाम की नजर में बेवकूफ़ हो चुके, जिसकी जानिब इमरान खान साहब बार बार इशारा कर रहे हैं। मीडिया हो, वकला हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबका किरदार अवाम के सामने आ चुका। क्या इमरान खान साहब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से की जाने वाली ताज़ा तरीन रहाई की ऑफर को डील के तौर पर कबूल करने को तैयार हैं? आगे बढ़ने से पहले, जी हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई जरूरी या फिर जरूरी दरखास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें। यह अब चुप रहने का वक्त नहीं। अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आईनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाकर अपना फर्ज अदा कर दिया, आप भी इस फर्ज को निभाने में हिस्सादार बन सकते हैं। जी हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें। जी हां, हर सूरत अपनी राय का इजहार करें। और सबसे बढ़कर, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यानी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जनाब, आज की बड़ी डेवलपमेंट, आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। सुहेल खान आफरीदी से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। वजूहात क्या हैं, इक़दामात क्या हैं, अलग अलग डिस्कस करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब का बयान इंपॉर्टेंट है, कप्तान की हिदायत पर अमल होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज एक बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी रोक दी गई है। आज ही यह फैसला क्यों आया? आज 28 अक्टूबर 2025 है। 29 अक्टूबर 2025 के आने में तकरीबन 30-32 दिन बाकी हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। रियासत उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात पर समाअत की और अदालत ने 25 नवंबर तक मुतल्लका मुकदमात में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की गिरफ्तारी रोककर उनकी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तोसी कर दी। 25 नवंबर तक अब इमरान खान साहब को इन केसेस में नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, जैसे माजी में पहले होता रहा कि किसी एक केस में रिहाई से पहले दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता रहा। अब इस बात की उम्मीद पैदा की गई है कि 25 नवंबर से
پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری کسی اور کیس میں عمل میں نہیں لائی جائے گی اگر توشہ خانہ اور اس کے ساتھ ساتھ القادر اپنے روایتی انجام کی جانب بڑھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یعنی یہ 30 سے 32 دن عمران خان صاحب کو ایک نئے عرصے کے طور پر ڈیل حاصل کرنے کے لیے نئی مہلت کے طور پر ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے. پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے دیا جانے والا یہ گرین سگنل جس کا براہ راست تعلق سہیل خان آفریدی صاحب کی ملاقات کے ساتھ بھی تھا. آج ان کی ملاقات اس لیے بھی نہیں کرائی گئی کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیے جانے کے بعد سوچنے کا موقع دینے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے. سہیل خان آفریدی کی ملاقات جمعرات کے دن متوقع ہے عمران خان صاحب سے, لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رابطہ عمران خان صاحب سے استوار کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک رابطہ سہیل خان آفریدی صاحب سے ہوگا. کور کمانڈر پہلے بھی انہیں مل چکے. تفصیلات سہیل خان آفریدی نے مزید کیا بتائی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن اس کو لنک کر کے دیکھنا ہوگا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے اگلی سماعت پر عمران خان صاحب کو عدالت میں بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 25 نومبر تک ملتوی کی ہے. یعنی 30 سے 32 دن دیے گئے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے. بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے شمسہ کیانی ایڈوکیٹ عدالت کے اندر پیش ہوئی تھیں اور عمران خان کے خلاف 9 مئی اقدام قتل, جعلی رسیدوں, دیگر مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں. اور اب یہ مہلت بتا رہی ہے کہ ابھی جو اجازت آج عظمیٰ خان صاحبہ کو دی گئی ہے, ملاقات کی اجازت, جس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ نعیم اختر پنجوتھا صاحب سے مشاورت بھی کی ہے. آج اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کا پاکستانی عوام کے نام آنے والا پیغام انتہائی معنی خیز, انتہائی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے, جس پر ہم اگلی ویڈیو میں چل کر یقینی طور پر بات کریں گے کیونکہ اس وقت تک وہ پیغام باہر نہیں آیا. علیمہ خان اور نورین نیازی صاحبہ کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. یہاں رکیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی کی ایک خبر کی جانب, جس میں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو جنید اکبر اور اس کے ساتھ ساتھ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کے سخت ترین بیانات پر تحفظات ہیں. اچھا, بظاہر خبر کے اندر انہوں نے ذکر پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کا کیا, یعنی کہ بیرسٹر گوہر کا کیا, یعنی کہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا کیا, دیگر قیادت کا کیا, اور ان کو کوٹ کر کے وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن اس بات کی پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی کہ جناب انہوں نے انصار عباسی صاحب کو یہ کہا ہو کہ ہمیں سہیل خان آفریدی یا جنید اکبر کے سخت بیانات پر کوئی تشویش ہے, کیونکہ سہیل خان آفریدی صاحب نے ایک تو کور کمانڈر صاحب سے ان کی ہونے والی ملاقات کے حوالے سے آج جب ان سے صحافی نے پوچھا کہ جناب پہلے والے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب تو وزارت اپنی کابینہ اپنی کیبنٹ سمیت جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس چلے جایا کرتے تھے, تو آپ کیوں نہیں گئے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے عہدے کی جو عزت ہے وہ بحال ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈگی کے اندر بیٹھ کر چھپ کر ان سے ملاقاتیں کی جائیں. میں منتظم اعلیٰ ہوں صوبے کا, صوبے کے تمام تر اختیارات عوام نے میرے حوالے کیے ہیں. کور کمانڈر بھی آئیں گے, دیگر لوگ بھی آئیں گے, جس نے بھی ملاقات کرنی ہے وہ مجھ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کر ملاقات کرے گا. بڑا کلیئر کٹ پالیسی بیان کہ علی امین گنڈاپور صاحب والی پالیسی نہیں چلے گی کہ چھپ کر کوئی ملاقات وہاں جا کر کی جائے اور پھر صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, نہ تردید ہو نہ تصدیق ہو. اس ملاقات کی اگلے ہی چند گھنٹے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے تصدیق کر دی تھی کہ جی ہاں کور کمانڈر پشاور آئے تھے, انہوں نے ملاقات کی, خیر سگالی کا پیغام دیا, مبارکباد دی, اور ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب تک خیر سگالی کا, صلح کا, دوستی کا پیغام پہنچایا. اس کی تفصیلات پچھلی ویڈیو میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, اس میں ہم نے تمام تر صورتحال واضح کر دی ہے. اس کے اندر کہ ہوا کہ آج آگے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ چند اہم ترین گزارشات عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں, جس پر سہیل خان آفریدی صاحب نے کہا کہ فی الحال وہ ان گزارشات کو رکھنے کی بجائے عمران خان صاحب کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ان سے ملاقات کی گئی ہے. عمران خان صاحب فردر کیا میری رہنمائی کرتے ہیں اس کے بعد چل کر دیگر معاملات کے اوپر بات ہوگی, اور فی الحال آپ کے مطالبات میں عمران
عمران خان صاحب کے سامنے ان کی ملاقات جب تک ہو نہ جائے دیگر معاملات پر کیبنٹ بنانے تک آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اسی لیے آج کی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی جانب کل کچھ خود ساختہ ترجمانوں منیف فاروق صاحب اور دیگر لوگوں نے ذکر بھی کر دیا تھا کہ جناب ابھی فی الحال یہ ملاقات اس لیے ممکن نہیں ہوگی کیونکہ سہیل خان افریدی ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں جس کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب ماضی میں ملاقات کرتے رہے ہیں۔ سہیل خان افریدی صاحب نے واضح کر دیا کہ پہلے کچھ پالیسی معاملات کے اوپر عمران خان صاحب کی براہ راست رہنمائی لی جائے گی، پھر جو دیگر معاملات آپ کے ڈیل کرنے کے حوالے سے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ان پر بات ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب سر دست اپنی رہائی کے اندر کسی طور انٹرسٹڈ کوئی ڈیل کر کے نہیں ہے، بلکہ وہ عدالتوں کے ذریعے تمام معاملات کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی خبر کے اندر انصار عباسی صاحب کی اسی دھمکی آمیز نما خبر کے اندر پھر اشارہ کیا گیا طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ اگر سہیل خان افریدی اور جنید اکبر کے سخت بیانات کا سلسلہ جاری رہا یا کسی قسم کی کوئی عوامی تحریک چلانے کی کوشش کی گئی کے پی کے اندر اور اس کے بعد کے پی کے سے باہر اسلام آباد کی جانب، تو ایسی صورتحال کے اندر ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اب یہ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ انصار عباسی صاحب نے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان بٹوین دا لائن میسج یہ تھا کہ اسی قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی 9 مئی کے بعد پیدا ہونے والی جو سخت صورتحال ہے وہ ایک بار پھر آ سکتی ہے سامنے۔ یعنی ایک طرف تو 9 مئی کے مقدمے میں عمران خان صاحب کی رہائی، یعنی 25 نومبر تک گرفتار نہ کیا جائے، اور دوسری طرف وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش، ایک طرف رہائی پیغام گرین سگنل ڈیل کے لیے، دوسری جانب دباؤ، یعنی یہ دونوں چیزیں یہ اس شخص کے ساتھ کی جا رہی ہیں جو کہ ٹیسٹ پلیئر ہے، ٹیسٹ کرکٹ کا جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم کپتان ہے، اور ایسے ڈیسیژنز اپنے ٹیسٹ کرکٹنگ کیریئر میں عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آ چکے ہیں جو بظاہر اس وقت بڑے حیران کن نظر آتے تھے، اور بڑے بعض اوقات لوگ ان کے اوپر بات کرتے نظر آتے تھے کہ یہ کیسا عجیب و غریب ڈیسیژن ہے، لیکن وہ ڈیسیژن بعد میں دوسری اننگز میں پے کیا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلی اننگز میں نیچے جانے کے بعد دوسری اننگز میں پاکستانی ٹیم اوپر آئی اور میچ جیتا۔ عمران خان صاحب کی ٹیسٹ کرکٹنگ پالیسی، عمران خان صاحب کا صبر کرنے کا طریقہ، وکٹ کے اوپر جمنے کا طریقہ اور سنگل ڈبل کرنے کا طریقہ، اور اس کے بعد پھر پاور پلے کے اندر جا کر ٹی20 تو خیر وہ کھیلے نہیں، ون ڈے، اس میں ان کا استعمال کس طرح سے نئے پلیئر کے ذریعے سہیل خان افریدی اسی نہج پر کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ گرین سگنل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصار عباسی کا پیغام بھی پہنچا دیا گیا کہ جناب دن کم ہے، وقت کم ہے، آپ ان معاملات کو 25 نومبر سے پہلے یقینی بنائیں۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کی صورتحال، اس کے اوپر اگر آپ بات کریں، بلکہ پہلے اگر افغان مذاکرات کی بات کریں، تھوڑی تفصیلات جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ افغان طالبان پاکستان کی بات نہیں مان رہے ہیں، افغان طالبان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی بات نہیں مان رہا، معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ اس کے اوپر فضل الرحمان کا بیان خاصا معنی خیز تھا کہ افغانستان اور انڈیا اگر دونوں سے جنگ کرنی ہے تو تصویراتی گرائی کہاں ہے؟ عمران خان صاحب یہ بات بار بار کر چکے کہ وہ جنگ جو کہ 2021 کے بعد قبائلی لقاجات اور کے پی پر مسلط کی گئی پاکستان کی جنگ نہیں تھی، جس کے نتیجے میں یہ سارے حالات بگڑے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے سارے عمل سے نکلا جا سکتا ہے۔ مذاکرات اس کے لیے از حد جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور اس وقت یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کے پی کے اندر خدا نخواستہ حالات خراب ہوئے تو سویلین حکومت کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، جس کا ریئیکشن آئے گا، کیونکہ آلریڈی کرک ہو، چارسدہ ہو یا خیبر ایجنسی ہو، جو جلسے جلوسوں کی طرف اور امن جرگوں کی طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بڑھ چکے ہیں۔ جہاں تک آزاد کشمیر کی صورتحال کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب کو دی گئی مہلت آج دن 2 بجے کے قریب ختم ہو گئی۔ انہیں کہا گیا تھا، دھمکیاں آمیز نما پیغام تھا کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، آپ ریزائن کر دیں، یعنی منافقت بھری پالیسی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دیکھیں کہ مرکز کے اندر پیپلز پارٹی کو اگر حکومت میں کے اندر حصہ داری چاہیے، آئینی عہدے چاہیے، تو پھر انہیں اپوزیشن کا عہدہ بھی چاہیے، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، اور دوسری طرف نون لیگ کی مخالفت آزاد کشمیر کے اندر کہ وہ حکومت گرانے میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن نئی حکومت بنانے میں انہیں ووٹ نہیں دے رہے۔ ہنسی آتی ہے ان کی پالیسی پر کہ عمران خان صاحب نے وہ جو جنہیں کہا جاتا تھا کہ پاکستانی سیاست کے گرو ہیں آصف زرداری صاحب، اور وہ جنہیں سینئر سیاستدان کہا جاتا تھا میاں نواز شریف، ایک طرف مفاہمت کا بادشاہ آصف زرداری، ایک طرف کہا جاتا تھا بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان، دونوں کو عوام کی نظر میں بے وقت کر کے رکھ دیا۔ اور اس وقت نون لیگ چاہ یہ رہی ہے کہ پرانے وزیر اعظم انوار الحق صاحب کو ہٹانے میں تو وہ ووٹ دیں گے، لیکن نئے وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی کے وہ ارکان جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے فارورڈ بلاک کا حصہ بن کر، جنہیں فریال تالپور صاحبہ نے کھانا کھلایا، جنہیں آصف زرداری صاحب نے اشارہ کیا مستقبل میں کچھ معاملات ان کے ساتھ طے کرنے کے حوالے سے، وہ جناب نااہل ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے، اور آئینی قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتتے ہیں، پیپلز
پیپلز پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں, جب پیپلز پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ نااہل ہو سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے معاملات, عدالتوں کے معاملات شاید آپ کو پاکستان کی سپریم کورٹ کی نسبت کچھ تھوڑے سے مختلف نظر آئیں, اور یہی وہ نقطہ ہوگا جہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی, عوامی رابطہ کمیٹی, جس کے اندر بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں جو صرف عمران خان صاحب کے نظریات سے متاثر ہی نہیں بلکہ عملی جد و جہد کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں, وہ ایک کشمیر سے ایسی تحریک اٹھا سکتے ہیں جو کہ مرکز اور خیبر پختونخوا سے ہوتے ہوئے پنجاب, سندھ اور بلوچستان کی جانب بھی بڑھ سکتی ہے. اب کہا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ جناب ہم حکومت گرا دیتے ہیں, اور چیلنج کیا گیا ہے انوار الحق صاحب کی جانب سے, انہوں نے ریزائن دینے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس نمبر گیم پوری ہے تو آئیں, تحریک عدم اعتماد لے آئیں. آئندہ تقریباً 12 سے 18 گھنٹے, 12 سے 24 گھنٹے ان تمام تر معاملات کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں. یہ صورتحال ہے جناب کہ روم جل رہا تھا, نیرو بانسری بجا رہا تھا. شہباز شریف صاحب کے بیرون ملک دورے, اس موقع کے اوپر سعودی عرب جانا انتہائی معنی خیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سرحد کے بالکل قریب اردن پہنچنا, وہاں پر فیلڈ مارشل صاحب کا ملاقاتیں کرنا بڑا معنی خیز ہے. اور یہ اس قسم کی خبریں آنا کہ پاکستانی فوج بھی اس انٹرنیشنل سیکیورٹی فورسز میں ISF میں شامل ہوگی جو کہ جناب غزہ کے علاقے میں جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جو فوجیں پاکستان آئیں, جو فوجیں اسرائیل آئیں گی ترکی سمیت, ان ممالک کو ہمارے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے. بڑی مشکلات کا شکار پاکستان کی سفارتی پالیسی, پاکستان کی خارجہ پالیسی, کیونکہ اس میں عوام کی جو رائے ہے اس سے اہمیت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. نئے وزیر اعظم سے مسئلہ اگر حل نہ ہو سکا آزاد کشمیر کے اندر تو آزاد کشمیر کو نئے انتخابات کی جانب بڑھایا جائے گا, یہ کہہ دیا گیا ہے نون لیگ کی اس کمیٹی کی جانب سے جس نے آصف زرداری سے ملاقات کی ہے. تو جناب یہ تھی اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹس. آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ موجود ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا میں, آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں یا پھر یورپ یا برطانیہ میں, مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں, کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنی سکونت کا مقام, اپنا نام ضرور تحریر کریں. اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں, حسن ظن رکھتے ہیں تو نام بتائیں, مقام بتائیں, تاکہ ہمیں اور ہماری ٹیم کو یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان میں آئین, قانون, جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کے حوالے سے اٹھنے والی آوازیں پوری دنیا سے, پاکستان سمیت پوری دنیا سے اٹھ رہی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.